बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज दुनिया मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने बल्दियाती कानून में जो तरामीम की गई थी उसमें मज़ीद तरमीम का ऐलान किया है और जो अपोजिशन की जानिब से मुतालबात पेश किए गए थे उसके ऊपर उन्होंने मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। आज वो इदारा नूर हक जमात इस्लामी कराची के दफ्तर गए और उन्होंने जमात इस्लामी कराची की क़यादत के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि जी उनके जो मुतालबात हैं, जो उनके साथ मुआहदा हुआ जमात इस्लामी की क़यादत के साथ, उसके ऊपर 100% अमल दरामद होगा। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74 और 75 को कालादम करार दिया था और कहा था कि हकीकी मानों में जो इख्तियारात जो हैं वो इन इदारों को दिए जाएँ। आज इसके ऊपर करेंगे हम गुफ्तगू। साथ ही एक और ख़त लिखा है जनाब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर ने अटारनी जनरल के ख़त के जवाब में, और ये कहा है कि अदालती फ़ैसलों पर यह ख़त नज़रअंदाज होने की, असरअंदाज होने की जो है वो कोशिश की गई है। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र करेंगे राहुल गांधी ने आज लोकसभा में बड़ा अहम खिताब किया और मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और कहा कि मोदी की पॉलिसियों के नतीजे में आज भारत पूरी दुनिया में तनहा हो गया है और अब ये नौबत आन पहुंची है कि रिपब्लिक डे पर कोई इनको मेहमान नहीं मिल सका। इस पर करेंगे गुफ्तगू। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये साहब, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया। गुलजार साहब जो हैं वो जाते जाते फैसला कर गए और बाद सियासी जमातें उस फैसलों को अधूरा करार दे रही हैं, लेकिन बाज़ ने इसको खुशाइन करार दिया है। लेकिन आज वज़ीर आला सिंध जो हैं वो जमात इस्लामी की क़यादत के पास पहुँचे हैं, उनके दफ्तर गए और यकीन दहानी कराई। मीडिया टॉक भी उन्होंने की है। बल्दियाती तरमीमी कानून, एक तो उसके ऊपर पूरी कैंपेन चलाई जमात इस्लामी ने। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब भी धरना दिए हुए हैं, MQM भी एहतजाज कर रही थी, PTI भी एहतजाज कर रही है। लेकिन ये जो है सुप्रीम कोर्ट का इसके अंदर फैसला देना और ज़ाहिर कुछ था तो उसमें दो बहुत अहम चीज़ें हैं। एक तवील अरसे से मैं कम से कम इस पर लिखता भी रहा हूँ और बोलता भी रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को हम खुद मौका देते हैं मुदाखलत कि वो मुदाखलत करें। और ये सिर्फ सियासतदान नहीं, हर बंदे की आदत ही हो गई। आपकी ज़मीन पे किसी ने कब्जा किया हुआ है और वो बंदा जो है अगर MNA MP का रिश्तेदार है तो SHO कहेगा भाई मेरी ताकत नहीं है, तुम अदालत से ऑर्डर ले और मैं इम्प्लीमेंट करवा दूँ। वो बेचारा एक वकील करता है, वकील का अदालत में जाता है, अदालत उसको ऑर्डर देती है, फिर सुप्रीम, फिर भी नहीं होता तो वो अगली अदालत में चला जाता है। हमारे यहाँ कोई बॉस नाराज़ हो जाता है, किसी बंदे की प्रमोशन नहीं होती, वो आगे जाके चीफ सेक्रेटरी को कहता है कि सर ये तो उसने कहा मसला ये है यार कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारा अपना बॉस ही, इमीडिएट बॉस ही नाराज़ है। तो मैं कहता बॉस कहता चीफ सेक्रेटरी कहता है आप अदालत में जाते हैं, आप जाकर प्रमोशन सर्विस ट्रिब्यूनल फिर अदालत में जाते हैं। हमने लोगों को धक्के दे देकर अदालत के दरवाजे पे पहुंचाया है। ये वो काम अदालत के नहीं है, कतअन अदालत के नहीं है। 184(3) बुनियादी तौर पे एक गुंजाइश रखी गई है कि जब इस मुल्क का निज़ाम कार दुरुस्त ना हो रहा हो, जब इतनी बड़ी पब्लिक इंपॉर्टेंस की सूरत पैदा हो जाए कि आवाम और लोगों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान एक डिस्ट्रस्ट आ जाए, तो फिर अदालत इंटरवीन करती। सही। अब इस मामले को ले लीजिए, 2013 से ये केस चल रहा है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं था इसको फैसला देने का कि आपको कितने साल लगें, कम से कम 9 साल लगें ये फैसला करने के लिए कि कौन सा इख्तियार लोकल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। तालीम और सेहत के बारे में कहा गया ना, वापस हुए हैं। देखें, अंग्रेज जिसने इस मुल्क में ये डेमोक्रेसी दी थी, क्योंकि डेमोक्रेसी को कुरान और हदीस तो है नहीं ना, उस समय एक डेमोक्रेसी दी थी तो उसने कुछ चीज़ें जो थी लोकल बॉडीज में रख दी थी ताकि इस मुल्क का निज़ाम कार ठीक चले। मेरे बचपन तक तमाम तालीमी स्कूल जो थे MC प्राइमरी स्कूल होते थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल होते थे या म्युनिसिपल कमेटी के स्कूल होते थे। तमाम डिस्पेंसरीज जो थी वो डॉक्टर जो थे वो म्युनिसिपल कमेटी के होते थे और म्युनिसिपल कमेटी के डॉक्टर जो थे वो इलाज किया करते थे। तमाम सीवरेज की सूरत हाल, एक आगे आगे सफाई भंगी चलता था, पीछे पीछे उसके माशकी चलता था और वो नालियाँ साफ करता था। तमाम तर कूड़ा करकट उठाने वाली गाड़ियां जो हैं वो म्युनिसिपल कमेटी की होती थी और वो उससे जाके एक डंप में फेंकती थी। तमाम तर रेस्क्यू ऑपरेशन जो थे म्युनिसिपल कमेटी के होते थे और वो म्युनिसिपल कमेटी करती थी और बेहतर चल रहा था। मेरे वालिद म्युनिसिपल कमेटी के मुलाजिम थे, फैसलाबाद में भी थे और गुजरात में भी थे। जब वो आए थे तो फैसलाबाद में मैं वहीं पैदा हुआ। फैसलाबाद के अंदर से उनको किसी और जगह ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था। उन्होंने फैसलाबाद में रिजाइन दिया और फिर जाके गुजरात में जाकर ट्रांसफर हुआ, नई नौकरी ली। पिछले एक्सपीरियंस काउंट हुआ, जो कुछ हुआ, लेकिन नॉन ट्रांसफरेबल पोस्टें होती थी।
کوئٹہ شہر کے لوگ جانتے ہیں کہ ایک شخص ہوتا ہے جمعہ خان. میں جب ایم ڈی واسا بنا تو جمعہ خان کے پاس بنیادی طور پر وہ سینٹ واٹر سپلائی اسکیم کا ہیڈ تھا, ہزارہ تھا, بہت کمال آدمی تھا. اس کے دماغ کے اندر نقشہ حفظ تھا کہ کس جگہ پائپ لائن ہے, کس جگہ والف ہے, کون سا والف کھولنا ہے تو کس محلے کو چلا جائے گا. اور واسا کے پورا نقشہ اویلیبل نہیں تھا, کیونکہ وہ بندہ جو تھا وہ اس کو پتا تھا کہ وہ ساری زندگی اس نے یہیں رہنا ہے. میں تو ایم ڈی واسا 8-9 مہینے بعد چلا واپس آ گیا یہاں پر, انجینئر ادھر سے چلا. تو لوکل باڈیز کا نظام جو ہے یہ اسلام کی عین روح ہے. میں ایک مثال آپ کو دوں, حضرت عمر, حضرت ابوبکر, حضرت عثمان, حضرت علی کے زمانے میں کوئی سیکریٹریٹ نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے, ہوتی تو کوئی نشان ہی ہوتا کہ اس میں جناب چیف سیکرٹری بیٹھتا تھا. حالانکہ یہ بات نہیں کہ مسجد کو مرکز بنایا نا انہوں نے, اس کی ایک وجہ تھی کہ سیکریٹریٹ کی ضرورت نہیں تھی اس وقت. حالانکہ رومن کے سیکریٹریٹ تھے, وہاں پر ٹرائیبیون کا سسٹم تھا. چائنیز کے سیکریٹریٹ تھے, وہاں مینڈرنس کا سسٹم تھا. ایرانیوں کے سیکریٹری سے سستندار کا سسٹم تھا. وجہ یہ تھی کہ لوگ کہتے ہیں پولیٹیکل سائنس کے کہ اسلام نے آئیڈیل ڈیولوشن سسٹم جو تھا وہ پیش کیا تھا کہ موصل کا حاکم, بصرہ کا حاکم, اپنا کسی اور جگہ کا حاکم, یہ علیحدہ ہے اور ہی از اکاؤنٹیبل ٹو اللہ ناٹ عمر بن خطاب. اور ایک قاضی مقرر کیا ہوتا تھا کہ دیکھو یہ حکمران ادھر سے ادھر نہ ہو جائے. صحیح ہے. آپ خود سوچیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا بندہ جو بنا کے بھیجا ہے یمن میں, گورنر بنا کے بھیجا, اس کا نام تھا معاذ بن جبل. گورنر تو ہم کہتے ہیں نا, بیسیکلی حاکم بنا کے بھیجا, معاذ بن جبل کو بنا. اب پوچھا معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ جو اللہ کے قرآن میں ملے گی اس کے مطابق کہیں. آپ نے فرمایا اگر نہ ملا, فرمایا جو سنت رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تھے اس کے ساتھ. کہا اگر دونوں میں نہ ملے پھر یہ نہیں کہا کہ عمران خان سے پوچھنا, یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ کے آ کے فون کال کر دینا یا مجھے آ کے لیٹر دینا یا نہ. فرمایا کیا کرو, اجتہد بالرأی, میں لوگوں کی رائے سے اجتہاد کروں گا. آپ نے تھپکی دی اور کہا یہ اللہ کے رسول کا رسول ہے. اللہ اکبر. تو یہ تھی لوکل گورنمنٹ کی بیسک ایسنس. یہی وجہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر صرف عمر شکایات سننے کے اوپر بلایا کرتا تھا کہ تشریف لے آئے, ورنہ ٹوٹل انڈیپینڈنس اکارڈنگ ٹو دی لاز آف اسلام. یہ جو بھی آپ آئین بتا دیں, پاکستان میں ظلم ڈیولیشن آف پاور, پاکستان میں ظلم یہ ہوا ہے. پاکستان کی قسمت کیوں نہیں سنوری جب تک سنوری ہوئی تھی؟ میں آپ کو بتاؤں, ہمارا ایم این اے ایم پی ہے اگر اس بات پر فخر محسوس کرے کہ میں نے نالی کا افتتاح کرنا ہے, 25,000 ہیڈ پمپ کا افتتاح کرنا ہے, 25,000 کی اسکیمیں بتائیں. آپ کہ اختر امید خان صاحب سے تھے, وہ ولیج ایڈ پروگرام کے تھے ہیڈ, کورنگی پالٹ والے, اور سب سے پہلا ان کا تھا کمیلا پالٹ. یہ 1943 میں سول سروس میں آ گئے تھے. سروس میں آئے تو آ کے کہتے ہیں میری پوسٹ ہوگی کمیلا میں. تو میں نے دیکھا کہ یہ اسسٹنٹ کمشنر تو بڑا ظالم قسم کا آدمی ہے, لوگوں کے ساتھ یہ وہ, تو میں نوکری چھوڑ دی. اب کام کوئی آتا نہیں تھا. وہاں انہوں نے تالا بنانا سیکھا, تالے کی چابیاں لگانا. اور اسی اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر کے سامنے تالے کی چابیاں لگایا کرتے تھے, بنایا کرتے تھے. پیسے تھوڑے تھے تو کمیلا کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جو کہ لوکل باڈی کے سسٹم کے تحت تھا. یہ ولیج ایڈ پروگرام ان کا تھا. ان کی آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بنائی ہوئی کلوٹ جو ایوب خان کے زمانے کی تھی آج بھی سلامت ہے, اس لیے کہ پبلک پارٹیسپیشن موجود تھی. لوگ خود کرتے تھے, لوگ اس کو سپروائز کرتے تھے, لوگ دیکھتے تھے. کیا جمعہ خان نے گھر میں جا کے بیٹھنا ہوتا تھا, لوگ اس کے گھر میں پکڑ دیتے تھے کہ میرے پانی میں سیوریج. اب مثلا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, لوگ کونسلر کو جا کے دروازے پہ پکڑ لیتے ہیں کہ جناب آ جا. اب مصطفیٰ کمال صاحب ساتھ آ گئے. مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی دھرنا دیا ہوا ہے جی کراچی میں بلدیاتی ترمیمی قانون کے خلاف. اس سے پہلے جماعت اسلامی دے کے وعدہ کر کے جا چکی. السلام علیکم مصطفیٰ بھائی. جی وعلیکم السلام. مصطفیٰ بھائی کیا حال ہے آپ کے, کیا بنا آپ کا دھرنا جو ہے؟ ماشاءاللہ آپ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آج وزیر اعلیٰ سندھ صاحب جماعت اسلامی کے پاس گئے اور پوری یقین دہانی کرائی. تو اب کون سا ایسا پوائنٹ رہ گیا ہے؟ کل سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آیا تو جس پہ آپ کے بھی تحفظات برقرار ہیں. آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ اب اس میں کس طریقے سے ترمیم ہونی چاہیے؟ دیکھیے, جو ہمارے مطالبات تھے وہ منوان جو سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے وہ سپریم کورٹ نے اپنی تمام ڈیسیجن میں لکھ دیا ہے. لیکن ہماری اس سے پہلے جو بات چیت چل رہی تھی اور اس پہ سب سے زیادہ فوکس تھا وہ تھا پروونشل فائنانس کمیشن پہ. اور پروونشل فائنانس کمیشن یہ ہے کہ بھائی این ایف سی ایوارڈ سے آپ پیسے لیتے ہیں
اور آپ پی ایف سی ایوارڈ نہیں دیتے. میرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو 1000 ارب روپے ملتا ہے ہر سال, اور 200 ارب روپے جو ہے وہ خود کماتے ہیں سندھ سے, جس کا 99% کراچی کما کر دیتا ہے. 1200 ارب روپے ہر سال ایک انسان خرچ کرتا ہے, اور وہ ہے وزیر اعلیٰ سندھ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کسی آئین اور قانون کے تحت چل رہا ہے, اور آئین کے مطابق, قانون کے مطابق وزیر اعلیٰ کو پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ دینا ہے. جس طرح سے وہ ڈیویزیبل پول میں پیسے لیتے ہیں, اسی طرح سے ان کو ڈسٹرکٹ کا ڈیویزیبل پول بنانا ہے. ہماری بات پیپلز پارٹی سن رہی ہے اور کافی حد تک اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہی ہے, لیکن اس کے اوپر ابھی فائنل جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کمٹمنٹ ہونا باقی ہے اور اس کا طریقہ کار طے ہونا باقی ہے. اچھا, کل ڈیلیگیشن آیا آپ کے پاس پیپلز پارٹی کا, پیپلز پارٹی کے رہنما شامل تھے. آج وزیر اعلیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے آواز میری باؤنس بیک ہو رہی ہے. اچھا اب میں آپ کو بات کر دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ عثمان صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے پاس کل ڈیلیگیشن آیا تھا پیپلز پارٹی کا, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم مزید بھی بات کریں گے. 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ سب سے اہم بات انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ کی ہے کہ آپ جو ہے سیوریج ہے, اس کے ساتھ ساتھ بلڈنگ اتھارٹی ہے, اس کے بعد یہ واٹر سپلائی ہے, یہ ساری چیزیں یہ ڈیوالو کریں, نیچے دیں. اور سب سے اہم بات مسئلہ بھائی یہ انہوں نے کیا ہے کہ اس دوران اگر آپ نے جو پروجیکٹ دیے ہوئے ہیں, آپ کوئی پروجیکٹ نہیں سٹارٹ کر سکتے, یعنی ڈیولپمنٹ کا کام روک دیا جب تک یہ ترمیم نہیں کریں گے. جی بالکل. اور یہ صاحب ایکچولی یہ جو ڈیسیجن آیا ہے نا, یہ ڈیسیجن اگر تو 2 مہینے پہلے آتا, اور جو چیف جسٹس صاحب خود ہوتے اور وہ جس طرح سے انہوں نے نیسلا ٹاور کو گرانے کا آرڈر دیا, پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے وہ ہر ہفتے وہ عدالت لگاتے تھے کہ بھائی آگے پروگریس دو. تو اگر یہ آرڈر اس طرح کا ہوتا کہ بھائی آپ کو ہم 1 مہینہ دیتے ہیں, آپ جا کر سندھ اسمبلی میں یہ قانون سازی کیجئے اور لا کر رپورٹ پیش کیجئے, تو میں کہتا کہ ہاں یہ بہت زبردست کام ہو گیا ہے. لیکن چیف جسٹس صاحب نے جاتے ہوئے آخری دن یہ والا ڈیسیجن دیا ہے. اب اور انہوں نے ڈائریکٹیوز بھی دے دی ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ سندھ اسمبلی میں وہ قانون سازی کرے, جو بھی ان کے آرڈرز ہیں اس کی امپلیمنٹیشن, اور یہ صاحب اس وقت ہوگی جب سندھ میں قانون سازی ہوگی. اب پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے کہ قانونی چارہ جوئی کرے گی اور چیزیں کرے گی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو ہم باتیں کر رہے تھے, ایون کہ اسپیشلی دیکھیے یہ جو پریئرز ہے نا, جو پٹیشن لگائی گئی تھی, اس پریئر میں بھی صرف یہ لکھا ہے کہ بھائی ہمیں 2013 کا لوکل گورنمنٹ ختم کر کے 2021 دے دیں. 2021 میں بھی جو ہے وہ پروونشل فائنانس کمیشن نہیں تھا. ہم نے جو 28 تاریخ کو ایک پیپر آؤٹ کیا ہے, تمام میڈیا کو دیا, اور ہم نے 27 تاریخ کو پیپلز پارٹی کے جب ڈیلیگیشن آیا تھا ہمارے پاس پہلی دفعہ, ہم نے اس کو ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹ بنا کر دیا. اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے پروونشل فائنانس کمیشن کا اجرا. اس لیے کہ اور یہ صاحب اگر مجھے ڈپارٹمنٹ دے دیتے ہیں, اگر یہ اور واٹر بورڈ دے دیتی ہیں اور کے ڈی اے دے دیتی ہیں اور ایس بی سی دے دیتے ہیں, اور 1200 ارب روپے میں سے کوئی پیسے نہیں دیتے, تو میرے پاس میں تو فیل ہو جاؤں گا یا کوئی بھی ایم فیل ہو جائے گا, اور آپ پھر کہیں گے دیکھو یہ تو چلا نہیں پا رہے. تو اصل مسئلہ جو پیپلز پارٹی نے بھی ان اداروں کو اپنے انڈر میں لیا ہے, وہ کوئی ان اداروں کی خدمت نہیں کرنا چاہتے, وہ ان اداروں کو ملنے والے پیسے کو استعمال کرنا چاہتے کہ جب ادارے نہیں ہوں گے باہر تو کوئی ان سے پیسے نہیں مانگے گا. تو ادارے ایشو نہیں ہے, یہ جو پروونشل فائنانس کمیشن کا اجرا ہے وہ بہت اہم ایشو, جس کو سپریم کورٹ نے ایک بہت امپورٹنٹ پیراگراف لکھا ہے, اس کے اندر ڈیٹیلنگ دی ہے. ہم نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو باقاعدہ ایک پروونشل فائنانس کمیشن کا ایک الگ ڈاکومنٹ دیا ہے کہ آپ ایک فائنینشیل بل جو ہے وہ پاس کرائیں, یہ ارینجمنٹ پاس کرائیں, جس طرح سے تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ NFC کے ممبر ہوتے ہیں, اس طرح سے تمام ڈسٹرکٹ کے الیکٹڈ میئر تمام پروونشل PFC کے ممبر ہوں گے, اور آپ ڈیویزیبل پول کو ریکگنائز کریں کہ بھائی سندھ کا ڈیویزیبل پول کیا ہوگا, ڈسٹرکٹ کا ڈیویزیبل پول کیا ہوگا. جس طرح سے وفاق ابھی 44% رکھتا ہے, 56% صوبوں کو دے دیتا ہے, ہمیں سندھ کا بھی ڈیویزیبل پول چاہیے کہ بھائی آپ ڈسٹرکٹ کو کتنا دیں. جب تک یہ بات ڈٹرمن نہیں ہوتی, جب تک یہ بات جو ہے وہ اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی, تب تک یہ تمام ڈیولوشن آف پاور جو ہے بیکار ہے.
بالکل صحیح کہا. جس طرح اگر آج NFC ختم کر دیا جائے تو صوبے جو ہے واپس مرکز کے محتاج ہو جائیں گے اور آنا پیسہ مانگتے پھریں گے. اچھا اصل بات یہ ہے کہ یہ مجھے بتائیے کہ اگر اس کے اوپر سپریم کورٹ کی اس فیصلے کے اوپر وہ کہیں اس میں ریویو میں چلے جاتے ہیں اور اس کو وہی جیسے 2013 سے یہ کیس چل رہا ہے, پھر اگلا 2018 کے بعد اس کو ذرا سا ریویو کر کے دوبارہ ہوا ہے, تو کیا پھر 9 سال تک یہ پورا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوں گے آپ؟ اور یہ صاحب اب یہ بہت ویلڈ بات ہے. میرے خیال ہے پاکستان میں اب یہ سکت ہی نہیں رہ گئی کہ اب آپ یہ کام کر سکیں, اس کو لنگر آن کر سکیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ کیونکہ دیکھیے جب آپ وفاق سے سارا پیسہ لے رہے ہیں صوبوں میں, تو وفاق تو ڈرائی ہو گیا. اس وقت وفاق جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹولی اینڈ فائنینشلی وائبل ہی نہیں رہا چلانے کے لیے کسی پاس بھی. اس لیے کہ آپ جب فوج کے جو اخراجات ہیں, آپ کے جو لون, آپ کے جو قرض کے اخراجات ہیں, آپ کے جو لون ری پیمنٹ ہے, اس کے بعد پیسہ ہی نہیں ہے. اور صوبائی حکومتوں کو پیسے مل گئے, اس نے کیا کیا, آپ نے ان کے بھی پیسے لے لیے وفاق سے, اور نیچے جو کچھ اختیارات اور وسائل گئے ہوئے تھے انہوں نے اس کو بھی سینٹرلائز کر لیا. اور اس طرح سے تمام ڈسٹرکٹ, تمام ٹاؤنز, تمام شہر بھی ڈرائی ہو گئے. وہ بھی وائبل نہیں ہے رن کرنے کے لیے. اس وقت اگر کوئی چیز وائبل ہے تو چیف منسٹر ہاؤس ہے وائبل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر صوبائی حکومتوں نے یہ ڈیولوشن آف پاور 18ویں ترمیم میں ان کو جو ملی ہے, اگر انہوں نے اس کا ٹریکل ڈاؤن اب نہیں کیا تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں 18ویں ترمیم رول بیک ہو جائے گی. مارک مائی ورڈ. اور یہ صاحب 18ویں ترمیم رول بیک ہو جائے گی, پھر ان کے بعد بھی کچھ نہیں بچے گا. کل کوئی آ کر یہ کہے مجھے کراچی میں کہ بھائی مجھے یہ کچھ نہیں دے رہے, یا سندھ کو کچھ نہیں دے رہے, ڈسٹرکٹ کو, کل کو کیا کہ بھائی 18ویں ترمیم کے خلاف مہم چلاتے ہیں, میں تو سب سے پہلے مہم چلاؤں گا. پھر جب مجھے اس کا فائدہ نہیں ہے, آپ کو پیسے مل رہے ہیں, آپ کو اختیارات مل رہے ہیں, اور مجھے آپ جو ہے وہ پینے کا ایک قطرہ پانی نہیں دے رہے, میری گلی کے پینے کے پانی کا اختیار میرے پاس نہیں ہے, میرے کچرے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے, میرے اسپتالوں کا اختیار میرے پاس نہیں ہے, میرے پیلے کالے لال اسکول کے اسکولوں کا اختیار میرے پاس نہیں ہے, میرے ٹرانسپورٹ کا, میرے کچرا اٹھانے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. ہر بات کے لیے وزیر اعلیٰ کے پاس جاؤ. آپ وزیر اعلیٰ کو پکڑ سکتے ہیں ان باتوں کے اوپر. میری گلی کا کوئی اسی ناظم ہوتا, اگر وہ دیانتدار بھی نکل آتا, میں اس کو گریبان سے پکڑ سکتا تھا. یہ ہوتی ہے میرا ہاتھ اس کے گریبان پہ, یہی نیب کا ہاتھ ہوتا. آج آپ وزیر اعلیٰ کو, MNMP کو مل سکتے ہیں. کس آئین میں, قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ کچرے کے انچارج بنیں گے, آپ پانی کے انچارج بنیں گے, آپ سیوریج لائن کے انچارج بنیں گے. اب یہ پاکستان نہیں چل سکتا اگر آپ نے یہ ڈیولوشن آف پاور نہیں کی. اور یہ صاحب یہ 18ویں ترمیم صوبوں سے چھین جائے گی, پھر وفاق کے پاس ہی چلے جائے ساری چیزیں. یہ بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب, آپ نے تو کمال کی بات, اور لگتا بھی یہی ہے, صحیح بات ہے, لگتا ہے سچ کہہ رہے ہیں اس مسئلے میں. 18ویں ترمیم رول بیک ہو سکتی ہے اگر ڈیولوشن آف پاور نہ ہو, تو بڑے عرصے سے مطالبہ ہے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا ہوئی تاخیر تو کچھ اشاروں سے اگر قانونی ہو بھی سکتی ہیں, ہو بھی سکتے ہیں. دیکھیں میں تو اب جس دن سے سینٹ کے اندر وہ پاس ہوا ہے نا یہ بل سینٹ بینک, میں اس پہ لکھنا شروع کیا. اس بات صاحب میں سوچتا ہوں کہ ایک پورا پروگرام کیا جائے اس بل کی جو خباستیں آئیں گی اس کی وجہ سے. سچی بات یہ ہے کہ ہم نے مکمل طور پہ ہم نے اپنے پوری فائنینشیل اٹانومی سے کیا ملک کی بقا تباہ برباد کر دی جو اس کا ہونا ہے. اگر وہ پاس ہو سکتا ہے. عبدالاکبر چترالی صاحب ہیں جماعت اسلامی کے اکیلے اکلوتے رکن, انہوں نے اس جو ہوئی ہے اس کے خلاف ایک اپلیکیشن دی ہے کہ جناب اس کو اب وہ پتہ نہیں ہے اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج میں نے کالم لکھا ہے, میں اس کا فکرہ پہلا اوپننگ سینٹر سے اگر آپ کو پڑھ کے سنا دوں تو حیران رہ جائیں گے کہ جو آپ انہوں نے دیا. آپ سوچیں کہ یہ دنیا, اس کو کل پہ کر لیتے ہیں, کل کریں گے موضوعات ہیں, کل تفصیل یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر ذکر کریں گے. خط لکھا ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے اٹارنی جنرل کے خط کے جواب میں, کیا مندرجات ہیں اس کو کریں گے بعد بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اٹارنی جنرل کے خط کے جواب میں شریف خاندان نے بھی خط لکھا ہے. شہباز شریف صاحب نے اس خط کا جواب دیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ یہ عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. اور یہ سب کس طریقے سے کوشش ہے, کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ جی اٹارنی جنرل نے جو خط لکھا ہے یہ عدالتی حکم کو بھی اس میں نظر انداز کیا گیا ہے, اور اس سے تاثر ملا ہے کہ یہ جو خط ہے یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوا ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت معاملے پر خط لکھ کر توہین عدالت بھی کی گئی. پہلی بات ہے کہ اٹارنی جنرل کا کام کیا ہے. اٹارنی جنرل ایک وکیل ہوتا ہے جو کہ عدالت کو گائیڈ کرتا ہے. اچھا جی.
یہ شباشی صاحب کو یا تو پتہ نہیں کس نے انہوں نے پوچھا نہیں کنسلٹیشن، اس کا کام ہی یہی، اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ عدالت کو بتائے کہ یہ چیز آئی ہے رپورٹ یہ غلط ہے. اچھا. اور ان کا کام یہ ہے، ان کے وکلاء کا یہ بتائیں کہ جو رپورٹ آئی ہے ہمارے پاس یہ بھی ٹھیک ہے. یہ بنیادی طور پر پہلی دفعہ شہباز شریف صاحب سے مجھے توقع نہیں تھی کہ اس طرح کا وہ سطحی بیان جو دیں گے کسی طور پر بھی. میرا وہ پیرا نہیں پڑھا گیا، یہ نہیں پڑھا گیا، میں ذرا سا رپورٹ کے آخری پیرا پڑھ کے سناتا ہوں. بڑا کمال پیرا. It is my pertinent, it may be pertinent to mention that again during my recent evaluation, میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں اس کو مینشن کرنا کہ میرے تازہ ترین جو ایویلویشن ہے یہ میڈیکل نہیں ہو رہی. I found Mr. Sharif under a lot of stress. میں ان کو ایک بہت زیادہ سٹریس میں دیکھ رہا ہوں. If he returns to Pakistan without undergoing a definitive treatment in London, کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کلاسیفائی کی کہ کون سی ٹریٹمنٹ لیں گے. سٹریس ہے اور ٹریٹمنٹ سٹریس کوئی گیج نہیں ہے. کیسے ماپیں گے کس طرح کا سٹریس ہے کیسے. The stress of living again in a solitary confinement. پہلی بات ہے کہ solitary confinement منع ہے قانون کے اندر. پاکستان کے قانون کے مطابق کسی بھی شخص کو 30 دن سے زیادہ solitary confinement میں نہیں دیا جا سکتا، وہ بھی ایز اے پنشمنٹ ان دا جیل، کہ اگر آپ جیل میں کوئی گند کرتا ہے تو. As well as loss of partner which can further compromise his cardiac status before definitive treatment can be rendered. As previously mentioned, if he returns to solitary confinement, he may develop what we call Takotsubo syndrome. یہ وہ ہوتا ہے کہ ہارٹ کا ٹھیک ہے. Due to this stressful environment with devastating consequences, should you have any further questions, please do not hesitate to contact me. Fayyaz Shawal, MD, FACP, FACC, FSCAI. ہاں جی، امریکہ سے ڈائریکٹر انٹرونشنل کارڈیولوجی واشنگٹن. اچھا پہلی بات تو یہ ہے، مجھے یہ بتائیں کارڈک سرجن کا جو سٹریس مینجمنٹ کی صورتحال سے کیا تعلق ہے؟ سائیکالوجسٹ کا یا سائیکیٹرسٹ کا کام. یہ سٹریس ہوگا تو دل خراب ہوگا، دل پر اس کا اثر پڑے گا. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، میرا سبجیکٹ ہے اس لیے میں آپ بات کر رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں سائیکوسمیٹک میڈیسن. سائیکوسمیٹک میڈیسن کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان کا جو جس جگہ ہے نا ہائپوتھیلمس، یہ ایک سینٹر ہے ریلے اسٹیشن. یہ پیچٹری ہارمونز جو ہیں وہ سکریٹ کرتا ہے جس سے پورا جسم چلتا ہے. یہ اگر ڈسٹرب ہے تو پورا جسم ڈسٹرب ہوگا. مطلب فار ایگزامپل یہ اس کو اگر خوف ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کو ہاتھ پہ پسینہ آئے گا، آپ کا پیشاب تیزی سے آئے گا، آپ کا دل دھڑکے گا. اب اگر یہ مستقل پریشان ہے تو آپ کا مستقل ہاتھ پہ پسینہ آئے گا، آپ کا مستقل پیشاب تیزی سے آئے گا، آپ کا مستقل دل دھڑکے گا، پلپٹیشن تیز ہوگا. یا آپ کا کہا جاتا ہے کہ جو اسٹمک ہے اٹ از دی موسٹ سمپتھیٹک آرگن آف دا باڈی. انسان کا سب سے ہمدرد جو آرگن ہے وہ ہے. ذرا سا پریشان ہو تو آپ کا معدہ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ فوراً وہ اس کو لیتا ہے اس کا. تو یہ تو ایک بیسک سائنس ہے. اور اس کے اوپر سب سے بڑی بات یہ ہوتا ہے کہ سمپل 4 ٹرنکولائزرز ہیں وہ آپ کو دے دیں تو آپ کا رشتہ جو ہے ہائپوتھیلمس پیٹی کو ختم ہو جاتا ہے. تو سٹریس ختم ہو جاتا ہے. وہ جتنی دیر تک آپ ٹریول کرتے ہیں آپ ٹرنکولائزر کے ذریعے سے لے آئیں ان کو، یا آپ کو ان کو سیڈیٹ کر کے لے آئیں. جو بھی میں ویسے یہ نہیں کہہ رہا، مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ سارا جو کل ہم نے بات کی تھی عثمان صاحب، اس ملک کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. عدالت عالیہ اگر چاہے تو ارزداش سن لے کہ ہم نے لاء گریجویٹ کیا ہوا ہے، چھوٹی سی ڈگری، قانون سے چھوٹا سا طالب علم. آپ کی عدالت عالیہ نے مجھے ایک لائسنس دیا ہوا ہے کہ میں ہائی کورٹ کا پریکٹیشنر ہوں. مجھے کوئی اس طرح کا نظیر بتا دیں دنیا کے کسی قانون، پھر مجھے دنیا کے کسی قانون میں عمران خان صاحب نظیر دکھا دیں کہ پاکستان کا سارے کا سارا میڈیکل بورڈ جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے تک ایک شخص کو بیمار کہے اور جہاز کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہتے نہیں وہی کیا ہوگا. مجھے کوئی دنیا میں میڈیکل سائنس پورے کا پورا آپ کا انکلوڈنگ ہماری محترمہ ہیں کیا نام ہے ان کا، یاسمین راشد صاحبہ، پریس کانفرنس کریں، سب کچھ کریں، خود ان کے شوکت خانم کے ڈاکٹر صاحب وہ کریں. پاکستان کو کیوں بیوقوف کرتے لوگ؟ 22 کروڑ کہہ دو کہ بھئی ہم نے بھیجا تھا اور ہم صرف تم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اس کو بلانے میں. ہم نہیں لانا چاہتے اس کو. آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب لانا چاہتے ہیں؟ اگر وہ لانا چاہتے ہیں، اداس تو بہت ہے ان کے بغیر.
نہیں ہر تقریر میں ان کا ذکر تو ہوتا ہے. لانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو سیدھا سیدھا ترمیم کریں, سیدھی صاحب وزیر اعظم کے لیے بھی لے آئے. لانا کس لیے چاہتے ہیں؟ ادھر سے کھڑے ہو کر تقریریں فرما رہے ہوتے تھے. قطر میں کی تھی انہوں نے, میں بھی جاؤں گا, میں دیکھوں, میں پہلے اے سی اتاروں گا. امریکہ میں کی تھی, امریکہ میں کی تھی کہ جی میں اے سی بھی اتروا دوں گا اور یہ کر دوں گا. پاکستان کو بیوقوف بنا رہے ہیں پاکستانی ملک, پاکستانی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. جو بھی ہے نہیں آپ کر سکتے بتا دو, کر سکتے ہو جو وہ بھی بتا. سر بیانیہ کی تو جنگ ہے نا, آپ نے ایک بیانیہ تو بنا دیا کرپشن کے خلاف جنگ ہے, میں لڑ رہا ہوں, اور یہ ہے. عثمان صاحب مجھے بتائیں, دنیا پوری میں بیانیہ کی جنگ ہوتی ہے لیکن بیوقوف نہیں بنایا جاتا لوگوں کو. جب وہ کرتے ہیں تو کسی پرپس کے لیے کرتے ہیں. اگر اس نے کولن پاول نے جھوٹ بولا تھا, اگر ٹونی بلیئر نے جھوٹ بولا تھا کہ ہم عراق جانا عراق میں تو عراق گئے تھے. عراق میں انہوں نے لوگوں کو مارا تھا, اس پہ جھوٹ پہ بھی گئے تھے. ظفر اقبال صاحب کا شعر, ظفر اقبال صاحب کا شعر پر خصوص ہے, جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. اچھا صاحب کردار والی صورت. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بحثیں, میں تو کہتا ہوں ہم میڈیا والوں کو کم از کم ایک چیز پہ کم از کم اکٹھے ہو جانا چاہیے کہ ہم وہ سٹوریز جس کے اندر سبسٹنس نہیں ہے ہم اس پہ پر پروگرام. پھر تو بند سارا کچھ, پھر تو سارا کچھ بند, روٹی سیٹ اور شی سیٹ, اور اس کے 4 گھنٹے کی تقریر اس کی آن ایئر ہونی ہے, 2 گھنٹے کی اس کی ہونی ہے. نہیں آپ شو نہ کریں, اور ایک ہی تقریر ہے. مسئلہ ہے کہ کنٹینٹ بدل جائے پھر بھی ہے. بھائی عمران خان صاحب کی آج سے 30 سال پہلے جو تقریر تھی, جو 22 سال پہلے آئے تھے نا جب اس کے اندر, اور وہ مجھے یاد اچھی تھا, میں ایک دفعہ ان کے اس میں ملنے گیا تھا جو ظفر علی خان روڈ پہ دفتر ہوتا تھا. ہاں جی, اسکاچ کار, تو ایک بابا ان کے ساتھ لگ گیا, اور عمران خان صاحب بابے کے ساتھ بحث کرتے جا رہے ہیں, ایسے نہیں ہو سکتا ایسے, اور وہ بالکل ایسے. میرا خیال ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فی البدی تقریر کرتے ہیں, اس لیے ایک ہی بات وہ بار بار کر رہے تھے. اگر وہ لکھوا کے پڑھ لیں, اس کا مطلب ہے اسپیچ رائٹر تقریر تو بدل سکتا ہے نا, نیا کنٹینٹ ملے گا, الفاظ ملیں گے, نئے جملے ملیں گے. عمران خان صاحب کا ان سے سمجھتے ہیں کہ میں بہت شاندار قسم کا اوریٹر ہوں اور میں ایک ریٹورک کو بیان کر سکتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. اس میں بہت ساری غلطیاں بھی کر جاتے ہیں. دیکھیں دنیا پوری میں لوگ ہوتے ہیں, آپ کو بھی دیکھا ہے کہ بڑے سے بڑا مقرر, اب دیکھیں اوباما واز دا بیسٹ اسپیکر, کینیڈی واز دا بیسٹ اسپیکر, سب نے چٹیں رکھی ہوتی تھی, نوٹس رکھے ہوتے تھے, پرچی رکھی ہوتی تھی. یہاں پہ کوئی چٹ رکھ لے تو اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں. نہیں چٹ سے پڑھنا نہیں چاہیے, نوٹس ہیں کہ جو اب جگہ میں پروگرام کرتا ہوں, میں سامنے لکھا پڑھ رہا تھا کہ یہ چیزیں, یہ لازمی بات ہے, لازمی, آپ کے نوٹس ہیں سامنے, آپ نوٹس نہیں رکھتے, رکھے ہوتے ہیں لیکن بڑے عجیب قسم کے, لیکن اسی لیے ہر تقریر میں کوئی نہ کوئی جملہ دے جاتے ہیں. اب یہ آپ اس کے اوپر پھر 3-4 دن شوز ہوتے ہیں, 3-4. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر کی جو اسپیچ ہوتی ہیں, دوز آر پالیسی اسٹیٹمنٹ. پالیسی اسٹیٹمنٹس کے اندر if but she would میں اس کا بھی فرق پڑتا ہے, اور اس کے اوپر وہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں اس معاملے کے اندر. اس کے اوپر لوگ انٹرپریٹیشنز لیتے ہیں, اس کے اوپر لوگ باتیں کرتے ہیں, کیونکہ آپ ایک یو آر اٹ اے ریسپانسبل. آپ یہ دیکھیں نا, کل ہم نے ذکر کیا تھا مسعود احمد خان صاحب کا, انہوں نے برہان وانی پہ تقریر کی یا کوئی ٹویٹ کیا, آج امریکہ نے روکا ہوا ہے ان کا. کتنی پرانی بات ہے, مطلب انہوں نے ایک ایز اے صدر آزاد کشمیر وہ ایکٹ کیا, اور آج اس کو, پھر اس کے بعد وہ جو انہوں نے کہا کہ انسٹیگیٹ کرتا, پھر وہ فضل الرحمان خلیل والی بات لے لیجئے, کیا وہ کیا جو بھی تھا. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ حالانکہ وہ فورن آفس کا آدمی ہے, ٹرینڈ آدمی ہے, ڈپلومیٹ ہے, ٹرینڈ ڈپلومیٹ ہے, لیکن بہرحال کسی نہ کسی طور پہ آپ کو دیکھیں. بات ہو رہی تھی ان سے کل میری, تو یہ کہتا ہے کہ کسی کو تو نہیں پتا ہوتا نا کہ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کے بعد وہ امریکی سفیر لگ جائے گا, وہ تو کیریئر ختم کر چکا ہوا تھا نا اپنا, وہ تو اب اچانک لگ گیا. تو اگر وہ اس کو پتا ہوتا کہ اس نے امریکن سفیر لگنا ہے اور وہ ڈپلومیٹک کیریئر کے اندر, تو کبھی ایسی بات نہ کرتا, کبھی ایسا اسٹیپ نہیں ہوتا, ہمیشہ ناپ تول کے گفتگو کرتا. جیسے ہمارے جلیل باز جیلانی صاحب تھے, بڑے شاندار طریقے سے انہوں نے ہمیشہ زندگی تمام جتنے بھی ہمارے کیریئر ڈپلومیٹ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب شہباز شریف صاحب نے, اب یہ بحث چلے گی, اور اس بحث میں چلتے الیکشن آ جائے. اب سلیکشن میں کیا ہونا ہے, کیا ہونا ہے, نہیں ہونا ہے, ہونا ہے نہیں ہونا ہے, کیا ہونا ہے, سارے کے سارے وہ بھی اسی چکر میں, تاکہ کل کو صبح پاکستان کی عوام کی جو اکثریت ہے وہ یہ نہ کہے کہ تمہارا لیڈر کہاں ہے, یہ ہم سے یہ نہ پوچھے کہ تم نے اس کو سزا کیوں نہیں دی. یہ عوام کو دھوکے میں رکھنا ہے اور سب کچھ کرنا ہے. اور اب حالت عثمان صاحب جی آ گئی ہے کہ عوام سے کون سا نیا دھوکہ, میں اس چیز کا تو قائل ہو چکا ہوں کہ پاکستان میں اب آپ نا کسی طور پر بھی اتنی پولرائز سوسائٹی ہو گئی ہے, آپ انصاف سے بات نہیں کر. میں فار ایگزامپل اگر آج عمران خان کے حق میں بات کرتا ہوں تو مجھ پہ الزام لگے گا کہ یہ ادھر کا آدمی ہے, اور اگر میں عمران خان کے خلاف بات کرتا ہوں وہی اوریہ مقبول جان ہوں گا.
لیکن میرے خلاف کہیں گے کہ یہ جناب اس نے لفافہ پھاڑ لیں. یہ ایسا یعنی آپ کی بات کو یہ قاضی عیسیٰ کے معاملے میں دیکھ لیں، فائز ایک انالیسس کیا، ججمنٹ کا انالیسس کیا، اس کے کردار پہ بھی بات نہیں کی، لیکن عجیب و غریب سے ٹویٹ چل رہے ہیں. چلیں جی چلنے دیں، ان کو بھی موج لگی ہوئی. یہاں لیتے ہیں بریک جی. بریک کے بعد آتے ہیں اور ذکر کریں گے راہل گاندھی کا کہ لوک سبھا میں انہوں نے کیا تقریر کی اور اس کے اوپر کیا طوفان مچا. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج لوک سبھا میں راہل گاندھی نے تقریر کی، بڑی دھواں تقریر تھی اور خاص جو پوائنٹ تھے وہ بڑے چونکا دینے والے ہیں. اور انہوں نے تنقید کی نریندر مودی کی پالیسیوں پر اور کہا کہ آج بھارت پوری دنیا میں تنہا اور خاص طور پر اپنے ہمسایہ ملکوں سے بھی بالکل کٹ آف ہے، اور آج حالت یہ ہے کہ اس کو اپنے ریپبلک ڈے کے اوپر کوئی مہمان بھی نہیں مل سکا. اور یہ سب اور بھی بڑی باتیں کہی ہیں اس نے، راہل گاندھی صاحب نے. لیکن اس طریقے سے ہمیں شور مچایا جاتا تھا کہ جی پاکستان کو ہم نے دنیا میں تنہا کر دیا. آج پاکستان کو جو ہے یہ نریندر مودی صاحب کی تقاریر تھیں، اور آج اپنے ان کے ملک کے اندر جو ہے وہ اپوزیشن کیا جو بات کر رہی ہے. اور یہ بالکل ایک اپوزیشن وہ ہے کہ جو اپنا انڈیا کے اوپر کم از کم 25-30 سال حکمران رہی ہے. بالکل اس کی آواز اتنی شاندار طریقے سے نہرو کے ساتھ ملتی تھی، جواہر لال نہرو کے ساتھ، کہ بالکل ایسے لگ رہا تھا آنکھیں بند کر لو تو بالکل نہرو کی جو تقریریں پرانی نظر آتی ہیں نا، اور اردو اور انگریزی دونوں کو مکس کر کے اسی طرح وہ باتیں کرتا تھا. اچھا، اصل میں 2-3 چیزیں اس نے بڑی زبردست اس میں کی. اس نے ایک تو یہ کہا ہے کہ نریندر مودی جو ہے اس یہ کارپوریٹ ایجنڈے کے اوپر آیا تھا یہاں پر، اور اس نے کارپوریٹ ایجنڈے کے ساتھ ان 100 گھرانوں کو امیر کیا ہے. 10 گھرانوں کا نام لیا. 10 گھرانے تو بعد میں پورا دھن جو ہے وہ اس نے کہا کہ 100 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس 55 کروڑ لوگوں سے بھی زیادہ پیسہ ہے، اور یہ 100 لوگ 10 گھرانے کے لوگ ہیں. ان 10 گھرانوں کے اندر ہی وہ گھومتے ہیں، اور 10 گھرانے جہاں ہوئے، اور یہ نریندر مودی کے آنے کے بعد ہوا ہے پاکستان. پھر اس نے تامل ناڈو کا ذکر کیا ہے، پھر اس نے اس کے بعد میزورام کا ذکر کیا ہے، پھر اس نے آسام کا ذکر کیا ہے، پھر اس نے اروناچل پردیش کا ذکر کیا. یہ اس نے انٹرنل صورتحال کا ذکر. لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ انڈیا کی فارن پالیسی ہمیشہ سے اپنے پڑوسیوں کے معاملے میں کامیاب تھی. کہتا تھا ہم ایران سے ہمارے لوگ جو تھے، ہماری اس پہ ایرانی صدر آ جاتا تھا، ہمارے گیسٹ اس پہ ریپبلک ڈے کے پر افغانستان کا صدر آ جاتا تھا، حسینہ واجد آ جاتی تھی، سری لنکا کا بندہ آ جاتا تھا. پاکستان کے لوگ بڑی خواہش کر جاتے تھے، بعض لوگ تھے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتا یہ ہے کہ آج ہم، یعنی آپ خود سوچیں کہ آج سے تقریباً 3 سال پہلے وہ سیٹلائٹ سٹیٹ نیپال کی کہ جس کے کانسٹیٹیوشن تک انڈیا میں ڈرافٹ ہوا کرتے تھے، وہاں پہ لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے. اچھا، بنگلہ دیش جس کو بنانے میں انہوں نے ایک کردار ادا کیا، جن کے بارے میں نریندر مودی جہاں جا کے کھڑے ہو کے کہا کہ اگر ہم تمہاری مدد نہ کرتے تو تم پاکستان کے ساتھ ہی رہتے، انہی کے غلام ہوتے. یہ وہ باقاعدہ اس نے ڈھاکہ کے اندر جا کے باقاعدہ آن اسکرین یہ بات کی. اس میں انہوں نے بنگلہ دیش نے کویت کے اندر شامل ہونے سے انکار کر دیا. اس نے کہا ہم تمہاری جنگ نہیں لڑنے کو تیار، تم اپنی جنگ جو ہے چین کے ساتھ خود لڑو. پھر اس نے یہ کہا ہے کہ ہم وی آر سراؤنڈیڈ ان سری لنکا. اب سری لنکا میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہمبن توتا جو دی ہے اس کو چائنا کو دی ہے، وہ اس کہتے ہیں کہ اس نے بیلنس ہی شفٹ ختم کر دیا. اس کے ساتھ نیچے جو ہے نا انڈیا جو سری لنکا ختم ہوتا ہے، ایک جگہ ہے ڈیگو گارشیا، چھوٹا سا آئی لینڈ ہے. یہ جزائر نا کالا پانی کا جو جزیرہ تھا، تقریباً اس کے ساتھ جزیرے ہیں وہاں. یہ امریکہ کا بڑا پرانا، برطانیہ جاتے جاتے امریکہ کو دے گیا تھا کہ تو بھائی جان یہاں بیٹھ، ٹھیک ہے، اب تیری بادشاہی ہے، ہم تو جا رہے ہیں، ہم تو اپنے دیش صدارے والی بات ہے. تو ڈیگو گارشیا کے مقابلے میں سری لنکا کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ جو پٹی ہے نا 100 میل کی سمندر کی، آپ کی پٹی کی بادشاہی ختم ہو گئی. دوسرا وہ کہتا ہے بھائی نیپال کے بارے میں دیکھیں، برما. اب دیکھیں برما کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اس طرح کے ہوئے. چائنا نے وہاں انہوں نے اپنی گورنمنٹ لانے کی کوشش کی، آن سان سوچی کی گورنمنٹ لانے کی کوشش کی، انہیں جیت گئے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ چائنا جو ہے وہ انٹرفین نہیں کرے گا، جب اس کا انٹرسٹ ہوگا تو وہ نہیں دیکھتا جمہوریت کیا چیز ہے. انہوں نے فوجیوں کو اٹھایا ایسی کی تیسی. اب بولتا ہے کوئی آن سان سوچی کے حمایت میں سے، اس لیے کہ امریکنز یہ کہتے ہیں کہ اگر چائنا سے ہم مال نہ خریدیں تو ہماری مارکیٹیں ویران ہو جائیں. جو شرٹ $1 کی مل رہی ہے وہ یورپ سے $10 کی کون خرید کے لائے گا.
उसके बाद वो कहता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, ये 3 मुल्क, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, तो अब एक ऐसी एक लड़ी बनती जा रही है। और कल इमरान खान साहब जा रहे हैं, वो एक ऐसा थ्रेटेंड सूरत हाल बनी हुई है। और दूसरी बात यह है कि इंटरनल सिक्योरिटी। फिर उसने कहा कि मुझे राजस्थान के लोग बताते हैं कि सूरत हाल क्या बन रही है, मुझे पंजाब के लोग बताते हैं सूरत हाल बन रही है। उसमें एक और बड़ी बारीक लाइन उसने खींची है, जो कि उसने बड़ा सा कहा तो उस तरह कैसे है, लेकिन बात क्या गया कि अगर आपकी वॉर होती है, पाकिस्तान के साथ ही होगी, किसी और के साथ तो होगी बिल्कुल नहीं, सही। तो आपका पूरा बॉर्डर जो है कारगिल से लेके नीचे राजस्थान तक, वो तो सेफ नहीं है। अच्छा, और ये सब इंटरनली सेफ नहीं। कल वज़ीर-ए-आज़म साहब जा रहे हैं चीन, और कल भी और आज भी ट्विटर पे टॉप ट्रेंड्स थे कि जो पाकिस्तानी नौजवान चाइना में पढ़ रहे थे, स्कॉलरशिप्स पे तालीम हासिल कर रहे थे, उनका मसला अटका हुआ है। और बड़ी उन्होंने मुजाहरे भी किए, कैंपेन भी चलाई। वज़ीर-ए-आज़म साहब से उन्होंने मुतालबा किया है कि वो जाके हमारी आवाज़ बने, और हमारे कैरियर्स तबाह हो रहे हैं, हमारी एजुकेशन बीच में रह गई है। कल हम इस पर कोशिश करेंगे कि तफसीली शो भी करें, तफसील तलब मामला है, तफसील भी करें चीनी हुकूमत का कोशिश करेंगे चाइना की एम्बेसी का मौका भी ले लिया जाए। बात करें। अगला जो मौजू है वो है जी इसराइल के हवाले से, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो आज रिपोर्ट की है और उस से निशाना बनाया उसको, इसराइल को। तो इसराइल का तो बारे में पूरी दुनिया बोलती है, लेकिन अब एमनेस्टी जो है इसराइल के ऊपर 1996 में एमनेस्टी इंटरनेशनल के ऑफिस में गया था, वहाँ पर वाशिंगटन डीसी में। एमनेस्टी इंटरनेशनल के ऑफिस का जो हेड था वो इट वॉज ए श्रीलंकन हिंदू, अरे अभी भी वहीं पर है, वो बड़ी वर्षे से वो चला आ रहा है। तो उसके अंदर मैं रिपोर्टें पढ़ रहा था, कौन सी रिपोर्टें, तो जो अपना उसकी रिपोर्ट थी अपना फ़लस्तीन के हवाले से, फ़लस्तीन के, वो कुछ 15-20 सफ़े की थी। जो चाइना की रिपोर्ट थी वो 150 सफ़े की थी। अच्छा, ठीक। और साथ जो थी अपना कश्मीर की रिपोर्ट, वो भी 12-13 सफ़े की थी। अच्छा। तो मुझे उसने कहा कि कल हम एक वॉक कर रहे हैं अपना चीन के अंदर, जो 96 की मैं बात कर रहा हूँ, चीन के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है उसके खिलाफ, तो आप जो कि पढ़े लिखे यहाँ टूर में, तो आप वॉक में आएंगे। तो मैंने उसे कहा था आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट द वॉक स्पॉन्सर्ड बाय ताइवान। तो मैं ताइवान के पैसे से चलने वाली, वो हंस पड़ा। उदाहरण तो उसको अंदाजा हो गया कि मैं सही कहा। अब ये दिन भी आने थे कि वो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, जो कि जिसका दफ्तर बनी अल बात के बिल्कुल सामने है, जो इसराइल की सबसे बड़ी और इंटरनेशनल ज्यूरी भी है और उनको फंड भी करते हैं सब कुछ, वो इसराइल के खिलाफ बोलेगी। बाद दफा सुनने को ये मिलती है चीज़ें, लेकिन बाद दफा ये मतलब होता यह है कि ये एक भड़ास निकलती है। और वो जैसे कहते हैं कि नॉम चॉम्स्की जो है, या सैमुअल हर्श जो है, ये इसराइल के अपने बंदे हैं, ये एक भड़ास बरूस निकाल के हम तालियां लगाते, देखो क्या यहूदी है, अपने खिलाफ बात कर। क्या उस यहूदी के कहने के ऊपर मुसलमानों का कत्लेआम रोक गया? क्या ये एमनेस्टी, लेकिन आवाज तो एमनेस्टी ने उठाई, पता क्या इसीलिए उठाई जाती है कि हम बड़े जबरदस्त हैं। हम मैंने आप अंदाजा करें कि 11 लाख बच्चा मरा है इराक में इस वजह से कि मेडिसिन पे बैन था, कत्ल नहीं करने दिया गया। ठीक, आप सोचते हैं आप क्या हम बड़े इंसाफ पसंद, हम जहां जाते हैं हम तो बेहतर थी। अब देखो हमने इसराइल के खिलाफ नहीं बात की, हम जाएंगे अगर अफगानिस्तान में तो हम तो इंसाफ के लिए जा रहे हैं, वहां लोगों को बचाने के लिए जा रहे हैं। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा डिकॉय है। इसीलिए मैं एमनेस्टी की इन लोगों की जो रिपोर्ट्स है ना, इनको बेसिकली मैं कभी भी बेसिकली सीरियस लेना भी नहीं चाहिए। देखो ना, जहां आपने रोकने पे आते हो तो वहां से जाके जिस वक्त आप 7 साल जंग चलती है, मुसलमान कत्ल हो जाते हैं, फिर आपके जहाज आते हैं यूगोस्लाविया में बमबारी करते हैं, फिर आप मिलोसेविच को भी ले जाते हो। जब दारफोर में जो इंडिया के साथ चल रहा होता है, आप ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस उतार देते हो। ठीक, और उसमें अपने ईस्ट तिमोर में, दारफोर में आप खुद पहुंच जाते हो। आप जहां चाहते हो जो कुछ करना है। एक जगह सिर्फ अमेरिका को बहुत बुरी तरह चंद हफ्तों के अंदर शिकस्त हुई, तो होती सोमालिया, चीखे मारते हुए निकल गए थे, क्योंकि वहां तो जैसे कहते हैं देव आमदन वाली सोचते। असल मसला ये है कि ठीक है, अच्छी बात है, हमारे तसल्ली होती है कि उनको भी बुरा कहा, लेकिन वो तो इस बुरे को समझते नहीं कुछ। कहते तुम चाहो जितना मर्जी चाहो, हम तो आप देख लें, अब जो कत्लेआम वहाँ पर हो रहा है इस वक्त, अभी भी हो रहा है। अभी मैं पिछले दिनों खालिद बशाल साहब से टर्की में थे, तो उनसे यही गुफ्तगू कि वॉइस तक बुलंद करने देने की इजाजत दी जाती है, लेकिन गजा में बॉम्बिंग भी पड़ रही है, सारे मामला चल रहे हैं, तमाशा भी लग, सारे मामला साथ साथ चल रहा है, मजम्मत भी हो रही है और पॉलिसीज भी नहीं रुक रही। चले नाज़रीन, यह प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए मौज़ूआत, नई खबरों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए।